बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिलसिला मैंने शुरू किया था पिछले 2-3 महीने पहले जुमे वाले दिन खुतबे का, उसी सिलसिले में अभी मस्जिद तो जाना नहीं होता, तो घर से ही मैंने सोचा कि इस काम का कंटिन्यू रखा जाए। 2 हफ्ते पहले सूरह असर पे बात हुई। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे सूरतुल फलक और सूरतुन नास। इससे पहले कि मैं इन सूरा पे जाऊं, मैं आप लोगों से एक अच्छी खुशखबरी शेयर करना चाह रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। मैं आज ही सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी वो कौम है कि जो सबसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों का, अपने उन लोगों का ख्याल रखते हैं जिनको ज़रूरत है। तो हमारे बाद फिर कनाडा और यूके और बाकी ममालिक का नंबर आता है जो कि बहुत ही अमीर है। तकरीबन हम $2 बिलियन तक सालाना हमारे लोग अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, जो कि एक बहुत ही इनकरेजिंग न्यूज़ है। और आज के इस एनवायरनमेंट में जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं और क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो भाई हैं, आपकी बहनें हैं, वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हुए, जैसे मैंने कहा कि मैं बेसिकली आज मेरे टॉपिक का उन्वान है सूरह फलक और सूरह नास। अगर मैं तफसील में जाऊंगा इनकी तफसीर की, तो इवन एक एक सूरा पर हमें 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए होगा। लेकिन जो ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे आजकल, लोग 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक की तो वीडियो देख लेते हैं, उससे ज़्यादा लंबी बात वो सुनने को शायद तैयार ही नहीं होती। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आज के इस टॉपिक को जितना मुख्तसर रख सकूँ उतना मुख्तसर रखूँ। कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें, सूरह फील से लेकर सूरह नास तक, ये है खुलासा कुरान का। अक्सर लोग जिनको मौका नहीं मिलता कुरान मजीद पढ़ने का, वो तफसील से नहीं पढ़ते। एक तो पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि कम अज़ कम आप कुरान की इन 10 सूरतों को और इनकी तफसीर को पढ़ना शुरू कर दें। एक तो आगे रमज़ान आ रहा है, आप अगर घर में भी तरावियाँ पढ़ना चाहेंगे तो ये 10 सूरतें एक दफ़ा रिपीट करेंगे तो 20 तरावियाँ आपकी हो जाएंगी। 20 नहीं तो कम से कम आप 8 तरावियाँ तो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अगली चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि ये जो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क, इनका एक ही रात में नज़ूल हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया यहूदियों ने, तो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन तारी हो जाए, ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो आपका क्या अमल होना चाहिए कि इस चीज़ को आप ज़ाइल कर सकें। सूरह फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए, और उन जानों के शर से जो गंडे की गिरोहों में फूंक मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तफसील इसकी कुछ यूँ है, जैसे मैंने बयान किया कि कुछ लोग जादू टूने, ये ब्लैक मैजिक, इन पे बिलीव करते थे, और ये बरहक है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो सकता है तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। और अगर किसी शख्स पे जादू हो जाए तो ये जो आपने देखा होगा कि आग जला के बैठे होते हैं पीर फ़कीर, और वो मार रहे होते हैं क्योंकि जी इसके अंदर जिन्न आ गया है, इसके अंदर इसके जिन निकालने हैं, तो खुदारा इस तरह मत बहके।
قرآن مجید نے ہمیں ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی کہ اس چیز کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور انہوں نے اس سے اگر نکلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ہی رات میں دونوں کا نزول ہوا۔ تو یہاں پہلے بات کی گئی ہے کہ آپ نے بلیک میجک سے ان لوگوں سے، وہ جو عورتیں تھیں یا مرد تھے جو گرا کرتی تھیں، پڑھتے تھے اس پہ، اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور ساتھ ہی پھر دوسری طرف سورہ ناس جہاں ہم بات کرتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ تو یہاں پر شیاطین کی بات کی گئی ہے۔ شیطان نے بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا بتایا کہ شیطان کے شر سے انسانوں کو، مسلمانوں کو کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس نے ٹائم لے لیا کہ میں قیامت تک آپ کے انسانوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اس بہکانے میں جو ایمفیسس یہاں پہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ کہاں پہ ہوں گے؟ جنوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ہوں گے شیطان جیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، آپ نیک رستے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے، آپ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ کی طرف جو مائل کر رہے ہیں کچھ تو جن ہیں شیاطین اور کچھ انسان ہیں، انسانوں کے روپ میں بھی میں کہوں گا شیطان ہے، جو آپ کے وہ دوست جو ظاہری طور پہ تو دوست ہیں، لیکن جب وہ آپ کو غلط رستے پر بہکاتے ہیں، جب وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، جو آپ کو جھوٹ بولنے کے طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھائی بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ کیا ہے، ایک بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے نے پیسے جوڑے، محنت کی، پاکستان میں بھیج دی یا اپنے ملکوں میں بھیج دی، تو کیا ہوا؟ آپ ہر روز نہیں سنتے کہ اس کے ساتھ جی جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے دھوکہ کر دیا، فراڈ کر دیا۔ تو جب وہ شخص وہ دھوکہ، وہ فراڈ جو سوچ رہا ہوتا ہے یا کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اکیلا نہیں ہوتا اس جرم میں شامل۔ وہ انسان جو اس کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے ڈسٹرب کرنا ہے اپنے بھائی کو، کیسے نقصان پہنچانا ہے، تو یہ وہ انسان بھی شیاطین کی روپ میں ہے کہ جو آپ کو ہر روز بہکاتے ہیں، آپ کو ہر روز سیدھے راستے سے ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرف چلے جائیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ پھر بار بار سورہ انعام میں ذکر آیا ہے شیاطین کے متعلق کہ جی کیسے شیاطین آپ کو اپنے مین ٹارگٹ سے، مین چیز سے ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں، پھر میں نے جیسے شروع میں بات کی، بہت انکریجنگ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا دوسری طرف چوری چکاری، فراڈ، دغا یہ ختم ہو گیا؟ یہ جو چوری چکاری ہے، یہ جو ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں کچھ عناصر اور پھر دوسرے لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو یہ وہ ہیں کچھ شیاطین انسانوں کی فارم میں کہ جو خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی بہکاتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 سورتیں 3 دفعہ لازمی پڑھتے، ایک قل هو اللہ احد، دوسری قل اعوذ برب الفلق اور تیسری قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں منہ مارتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر ملتے تھے تاکہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحیف ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، تو اب وہ اس قابل نہیں رہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پھر وہ پھونک مارتے اور وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے پورے جسم پر مل دیتی۔ یہ صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسد کرنے والے لوگوں سے بچے رہیں، آپ شیاطین سے بچے رہیں، آپ اللہ کی پناہ میں رہیں اور اللہ کی قدرت، اللہ کا سہارا آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ یہ 3 صورتیں پڑھیں اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پر مل دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حسد سے آپ بالکل سیف رہیں گے۔ کوئی شخص آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ان سارے نقصانات سے، ان چیزوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف جھک جائیں۔ یہاں آخری چیز میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے بچے کو کوئی چھوٹا سا کھلونا لے کے دیتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ کھلونا تو میرا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی کئی دفعہ شیئر کرنا نہیں پسند کرتا، اس کو لگتا ہے یہ میرا ہو گیا۔ اسی طرح ہم جو انسان ہیں، ہمارے پاس جب دولت آتی ہے، ہمارے پاس شہرت آتی ہے، تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس گھر کے مالک ہیں، ہم اس جائیداد کے مالک ہیں، ہم تو مطلب اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچے کو ایک کھلونا، ایک چیز دیتے ہیں تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی۔ تو کیا اب ہم اس اپنے خالق اور مالک کو بھول کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یہ وہ عمل ہے جس کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یقین جانیں، مجھے اتنا یقین ہے، اتنا میرا ایمان پختہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی یہ سب لوگ اس مشکل وقت سے بہت اچھے طریقے سے باہر آ جائیں گے۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنا دین جو ہے اس پہ مکمل اور کامل یقین رکھیں، اور اگر آپ لوگ نہیں پڑھتے تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ قرآن کی لینگویج جو کہ عربک ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو ایک انگریزی ہے، جب فیل ہو جاتے ہیں ہم بار بار ٹیوشن رکھواتے ہیں اپنے بچے کو کہ وہ پاس ہو جائے دنیاوی ڈگری کے لیے۔ تو عربک سیکھنے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی نا، ہم اللہ کی جو پاک کلام ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ بڑی دفعہ ذہن میں آیا، کیونکہ آج کل کرونا کے پیشنٹ اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ایڈوائزرز آ گئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ درمیان میں چھوڑ دوں یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا، جس کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ تھا کہ جو جتنی ینگ جنریشن ہے وہ دین کی طرف آئیں اور ان کو سمجھ آئے کہ کامیابی ہماری ایز اے مسلم صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے میں ہے۔ تو پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں پلیز آپ کنٹینیو رکھیں، تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی صورت میں، آپ لوگوں کی انکریجمنٹ سے واقعی بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے چند ایک لیکچرز ہیں یوٹیوب کے اوپر، میں نہیں کہوں گا کہ جی آپ لازمی سبسکرائب کریں، وہ لوگ جو مستفید ہوتے ہیں میری باتوں سے وہ ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ عثمان ڈوگر بھی یوٹیوب پہ لکھیں گے، آپ کو میرے پچھلے 4-5 لیکچر جس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ، سورہ عصر کے اوپر میری جو شارٹ کلپ ہے، اور آج کا بیان انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔